औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सलामुन अलैकुम तमाम मोमिन व मोमिनात। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्फत कुरान के प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और जिसमें हम अब सूरह निसा की जो है आयत का अहाता कर रहे हैं। आज जिस आयत का हम अहाता करेंगे उसका हम अपने पिछले प्रोग्राम में भी अहाता कर चुके हैं, लेकिन उसके कुछ हिस्से बाकी हैं जिनके मुताल्लिक़ है आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो सूरह निसा की आयत नंबर 36 है, जिसका मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में जो है वो तज़किरा किया था और इसमें मज़ीद हमें जो है वो तफ़सीर करनी है इस आयत की और मुख्तलिफ इसके जो जुज़ हैं उनकी तफ़सीर करनी है। तो उसके सिलसिले में हम इसकी अभी तिलावत करेंगे और फिर हम आगे इसकी तफ़सीर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारि ज़िल जुनबि वस्साहिबि बिल जुनबि वब्नस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि जानते हैं कि हमने पहले हिस्से की बिल वालिदैन एहसाना की बात की थी। आज हम बात करेंगे बिज़िल क़ुरबा। बिज़िल क़ुरबा क्या है? यानी कि क़राबतदारों की जो है उनके साथ नेकी करो, उनको अहमियत दो, उनके साथ अच्छे से तरीक़े से और जो है तौक़ीर से मिला जाए, उनके ख़्याल रखा जाए। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे जो है आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम क्या इसके मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं। तो हाँ, अब हम इसको जो है बिज़िल क़ुरबा या ज़िल क़ुरबा की बात जब आती है तो इससे मुराद वालिदैन के करीबी रिश्तेदार मुराद हैं। यानी कि हमारे चचा, मामू, खाला, खालू और कज़न वग़ैरह। और फिर परवरदिगार आलम ने बंदों को हुक्म दिया था कि इनके हुकूक को पहचानें। चुनांचे बनी इसराइल से भी इस बात का अहद लिया गया था। यानी कि यही बात हज़रत मूसा की कौम से भी की गई थी और इसी बात की अहमियत जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी इससे का अहद लिया गया था। और फिर ये भी अहद लिया गया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़रबा का हक़ पहचानो। यानी कि आपके अपने लोगों का, रिश्तेदारों का हक़ अलग है, यानी कि उनको भी उसका भी हुक्म दिया गया है कि उसको भी आप उसकी भी तौक़ीर करें, उसकी इज़्ज़त करें और जो है उसकी मुश्किलात को हल करें, उसकी मददगार बनें, जो आपके माँ-बाप से की तरफ से जो रिश्तेदारियाँ हैं। और ये याद रखें कि माँ और बाप जो है उनकी जो औलादें होती हैं वो दोनों अपने ख़ानदान के, यानी कि अपने माँ के ख़ानदान के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और अपने बाप के ख़ानदान के। ये ऐसा नहीं होता है कि बेटे से ही नस्ल चलती है, बेटियों से भी जो है वो नस्ल चलती है, क्योंकि दोनों का तरीक़ा-ए-कार विलादत का एक है, इस दुनिया में रहने का जो है तरीक़ा एक है। और यही है कि इमामों ने भी इरशाद फ़रमाया है कि ये दोनों लोगों की रिप्रेजेंटेशन उनके बच्चों से होती है। यानी कि 2 माँ-बाप जो हैं वो बाप के ख़ानदान को भी उसका बच्चा रिप्रेज़ेंट करेगा और माँ के ख़ानदान को भी उसका वही बच्चा रिप्रेज़ेंट करेगा। दोनों ख़ानदानों से ताल्लुक़ होता है। ये सिर्फ़ नहीं है कि मर्दों से नस्ल चलती है, दुनिया में दोनों से नस्ल चलती है, दोनों ही के ज़रिए से जो है औलाद इस दुनिया में करार पाती है, आती है। तो लिया गया कि अपने ख़ानदान वालों का, अपने चचा, मामू, खाला, चचा इन सब का ख़्याल रखें, अपने कज़न्स वग़ैरह का भी ख़्याल रखें, उनसे भी ताल्लुक़ रखें और उनके भी हक़ को अदा करें। लेकिन उससे बढ़ के जो चीज़ है, आला और अरफ़ा है, उसकी तरफ भी तो तवज्जो होना
انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ تو ایک عام پیغام ہے جو اللہ نے انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے دیا ہے، لیکن اصل پیغام جو ہے، باطنی پیغام جو ہے، جو اماموں سے ہمیں ملا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کے خواہش اور اقربا کے حق کی، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کہلوا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے اقربا کی جو ہے وہ عزت و توقیر کرتے ہیں، ان کے حق کی رعایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہشت میں 1000 درجے اس کو عطا کرے گا۔ یعنی کہ صرف اپنے ماں باپ کے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، ان کے کزنس کا خیال رکھنا، صرف یہ عام سی بات جو ہے، عام عام ابھی خاص پہ ہم نہیں آئے، ہم نے خاص کی طرف ابھی گفتگو نہیں کی ہے، ہم ابھی عام بات کر رہے ہیں کہ جو اپنے ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بہشت میں 1000 درجے اس کو عطا کرے گا، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ تیز رو گھوڑا 100 سال میں اس کی مسافت کو طے کر سکے گا، اور 1 درجہ چاندی کا ہوگا اور 1 درجہ سونے کا، اور ایک جو ہے مروارید کا ہوگا، ایک زبرجد کا ہوگا، ایک زمرد کا ہوگا، ایک مشک کا ہوگا، ایک عنبر کا ہوگا، اور ایک کافور کا۔ غرض یہ درجات انہی مختلف اقسام کی چیزوں سے بنے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ درجے جو ہیں کیسے بلند ہوں گے اور ان کے کس کس چیزوں سے وہ بنا ہوا ہوگا، اور اگر کتنی مسافت ہوگی ہر درجے میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ 1000 ایسے درجے عطا فرمائے گا اپنے، کہ اللہ کیا کمی نہیں ہے۔ آپ دنیا کے حساب سے نہ اس کو اسس کریں، بلکہ آپ اللہ کی وحدانیت اس کی کہا جائے کہ وسعت سے، اس کی جو کہا جائے کائناتی وسعت ہے، اس کو ظاہر ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس سے جو ہے اس کو پہچانے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ آپ کے درجے کو کس طرح سے بڑھاتا ہے، کہ صرف اپنے رشتہ داروں کے حق کی رعایت کریں تو اللہ تعالیٰ 1000 درجے اور ان کا اس طرح کا لیول ہوگا کہ جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر بات ہوتی ہے کہ جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے خویش اور اقربا کے حقوق کی رعایت کرے۔ اب دیکھیے کہ اپنے حقوق، اپنے خاندان کے حقوق، اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کے، اپنے کزنس کے حقوق کے بعد اگر کوئی حق کی رعایت اول درجہ رکھتی ہے، جو اعلیٰ ہے، جو بہترین ہے، وہ کیا ہے کہ آپ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے خواہش اور اقربا کے حقوق کی رعایت کریں، ان کے حقوق کو اپنے، پھر آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق جو ہے وہ نیچے آ جاتے ہیں، اور ان کے جو اقربا ہیں ان کے حقوق اولیت پاتے ہیں، اور ان کو ادا کرنے کا جو ثواب ہے کہ اس کے درجات اور ثواب میں اس قدر زیادتی کرتا ہے جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کو اس کے نسبتی والدین پر فضیلت اور بزرگی حاصل ہوگی، اتنا کچھ زیادہ جو ہے نا اس کو ملے گا۔ اور پھر یہاں پہ ایک میں واقعہ بتاتی چلوں کہ امام حسن عسکری کی نے جو ہے تفسیر لکھوائی تھی، اور اس کتاب کا نام ہے آثار حیدری، اس کو یہ نقل کیا ہے مصحف الغریب میں، اور اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا کنبہ بھوکا تھا اور ان کے واسطے کچھ کھانے کو نہیں تھا، اور اس نے جو ہے کسی طرح سے بھی کر کے، یعنی کہ کما کے اس نے 1 درہم کمایا اور روٹی اور کھانے کا کچھ سامان لے کے گھر کی طرف روانہ ہوا، تو اس نے دیکھا کہ ایک مرد اور عورت جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے قریبوں میں سے تھے، ملاقات ہوئی اور وہ دونوں بھوکے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے دل میں کہا یہ میرے قریبیوں سے زیادہ مستحق ہیں، یہ سوچ کر وہ کھانا ان کو دے دیا، اور حیران تھا کہ اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، جو درہم کمایا تھا وہ کیا کیا۔ اسی فکر میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے گھر جا رہا تھا کہ ایک قاصد کو دیکھا کہ کسی کو تلاش کرتا ہے، جب اس سے پتہ پوچھا تو قاصد اسی شخص کو ڈھونڈ رہا تھا۔ قاصد نے ایک چٹھی اور کہا جائے لیٹر اور ایک 500 اشرفی کی تھیلی اس کو دی، اور کہا کہ یہ تیرے چچیرے بھائی کا جو مصر میں ہے فوت ہو گیا تھا، بقیہ مال ہے، اور 1,00,000 دینار اس کے تاجران مکہ اور مدینہ کے ذمے قرض ہے، اور اس سے بہت زیادہ جائیداد، زمین اور مال مصر میں ہے۔ الغرض وہ 500 اشرفی لے کے گھر گیا اور اپنے عیال کے لیے خوب ساز و سامان خرید لیا، یعنی کہ دیکھیے ایک نیکی 1 درہم کی کا سالن اور روٹی ان دونوں کو کھلایا، کس کو، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، یعنی کہ
جو ہے وہ اقربا میں سے تھے، ان کو اولیت اس نے دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حیرانی کو رفع کیا اور اسی وقت جو ہے اس کو ایک 500 درہم اور آگے مال کا جو ہے، اور جو ان لوگوں کے ذمہ تھا مال وہ کتنا تھا کہ وہ تقریباً 2 لاکھ درہم کے نزدیک تھا۔ تو جب یہ لے کے سامان گھر گیا اور رات کو سویا ہے، اور اس نے دیکھا کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے ہمارے قریبیوں کو اپنے قریبیوں پر ترجیح دی ہے، تو دیکھ ہم نے تجھ کو کیسا غنی اور مالدار کر دیا ہے۔ اور پھر مکہ اور مدینہ میں وہ لاکھ دینار جس جس شخص کے ذمے تھے، ان میں سے ہر ایک کو خابن یہ دونوں جو ہے حضرات نظر آئے ہیں، اور کہا کہ جو ہے فی الفور اس کا حق میراث جو ہے اس تک پہنچا دیا جائے، اگر نہ کیا تو ہم صبح صبح جو ہے وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے اور تیری نعمت کو تجھ سے زائل کر دیا جائے گا، تو تیرے جاہو حشم سے الگ کر دیں گے۔ آخر کار صبح ہوئی تو ہر ایک قرض دار خود بخود قرض کو واپس کرنے کے لیے اس کے پاس آیا ہے، اور تقریباً 2 لاکھ دینار اسی روز جمع ہو گئے۔ اور مصر میں جس جس کے پاس اس کا مال تھا، تو آپ حضرات پھر اس کو خواب میں نظر آئے اور کہا کہ جن لوگوں کے پاس تمہارا مال ہے کہو تو وہ سب تمہارے پہنچا دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ میرا مال مجھ تک پہنچ جائے۔ تو سب جو جہاں جہاں پہ بھی اس کے چچیرے بھائی کا مال تھا وہ سب اس کو جمع ہو گیا، اور پھر ان دونوں حضرات نے جو ہے حاکم مصر کو جو ہے ہدایت کی خواب میں کہ اس کی تمام زمینوں اور ملکوں کو فروخت کر کے جو بھی اس کی چیزیں ہیں، روپیہ پیسہ جو بھی کچھ ہے اس کا، وہ سب اس کے پاس مدینے بھیج دیا جائے۔ اور پھر کیا تھا کہ حاکم نے وہی کیا، اور اس کی تمام املاک اور جو بھی کچھ اس کے چچرے بھائی کا تھا وہ سب جمع کر کے اور اس کے پاس بھجوا دیا، اور وہ شخص مدینے کا مالدار ترین شخص ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خواب میں فرمایا کہ تو نے جو میری قرابت کو اپنی قرابت پہ ترجیح دی ہے، یہ تو اس دنیا میں جو تمہیں اس کا اجر ملا ہے، اور آخرت میں اس مال کا ہر حبے کے عوض بہشت میں 1000 محل عطا کروں گا، یعنی کہ اپنے والوں کا کریں گے تو 1000، ٹھیک ہے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قرابت دار کا، کسی کاظمی کا، کسی رضوی کا، کسی جو ہے وہ نقوی کا حق ادا کریں گے، اس کی مدد کریں گے، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسول کی محبت میں اس شخص کو جو اس نے اس پہ خرچ کیا ہے 1000 محل، بڑا مشکل کام ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اس کی کیا ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ مال کم ہو رہا ہے، جبکہ بہت ہوتا ہے عطا کرنے میں، اور خصوصاً اس ملک میں جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ جو ہے بہت سارے نادار لوگ ایسے موجود ہیں اہل تشیع کے لیے، جو کہ منتظر ہیں کہ انہیں کوئی ایسی مدد کر دی جائے جس سے ان کا کاروبار چل سکے، جو کہ ان کے لیے تھوڑی سی کہا جائے فائنینشیل سپورٹ انہیں مل جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، تو اتنی اگر کر دی جائے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، بنسبت کہ ان سے اور عجیب قسم کی باتیں کی جائیں کہ ہم آپ کو نوکری دلا دیں گے، اور پھر نہ نوکری دلائیں، پھر اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ تو ابھی آئے ہیں اس ملک میں، اور ابھی تو آپ کو ٹائم لگے گا، اور ابھی بہت سروائبلٹی مسئلہ ہے اور یہ وہ، تو اس کے بجائے اگر انہیں کسی رضوی، کسی قاسمی، کسی ایسے کو جو کہ قریبی ہے اور نادار ہے، جس کو حق کی رعایت کی ضرورت ہے، اگر اسے اس دنیا میں مدد کر دیں تو دیکھیں کہ کیا کیا آپ کو ملے گا، یعنی کہ بہشت میں 1000 محل عطا کروں گا، یہ نبی اکرم ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو نبی ارشاد فرمائے وہ حق اور سچ ہے، اور ان میں سب سے چھوٹا محل دنیا سے بھی بہت بڑا ہوگا، اور ان کا سوئی برابر حصہ دنیا سے بہت زیادہ ہوگا۔ تو وہ تو تھا کہ صرف اپنے بہن بھائیوں کا کریں، تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ کرے گا کہ ایک گھوڑا جو ہے وہ 100 سال تک چلتا رہے گا، تو اسے جو ہے اس کا
اتنے فاصلے پہ اسے ملے گا، تو ایک گھوڑا جو ہے وہ 100 سال، سوری 1000 نہیں 100 سال تک چلتا رہے، تو پھر جو ہے یعنی کہ دو درجوں کے درمیان، تو یہاں تو کتنے درجے مل رہے ہیں اور کیسے کیسے محل جو ہیں بہشت کے اندر، ہزار ہزار محل. اب آپ بتائیں کہ اتنے ہزار محل میں آپ کیا کریں گے؟ کتنا کچھ آپ کما لیں گے؟ صرف اس نے 2 درہم دیے ہیں اور دیکھیے کہ ہزار ہزار محل اس کو مل رہے ہیں. یہ دنیا کا ہے، یہ آخرت کا ہے، یہ آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا میں دیکھیں اس کی مالداری کیسے ہوئی ہے. تو اللہ کے ہاں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ہاں تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے اور روک لینے سے گھٹتا ہے. اللہ کے ہاں ہر چیز کی تقسیم ہے، سمجھے؟ جتنی تقسیم ہوگی مال کی، جتنا اچھے میں خرچ کیا جائے گا، لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کیا جائے گا، پروردگار اس مال کے اندر جو ہے بے انتہا ترقی عطا فرمائے گا، اور ایسا پاک و صاف مال ہوگا کہ آپ خود اپنے آپ کو پاک و صاف تصور کریں گے اور وہ خوشی محسوس کریں گے کہ پروردگار کی راہ میں خرچ کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں کی مدد کر کے آپ کیا کچھ کما رہے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. پروردگار عالم ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دیں. جو لوگ جو لوگ مرحومین ہو چکے ہیں حضرت آدم سے لے کے جہاں جہاں مدفون ہیں، ان سب کچھ ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام میں محشور فرما دے. پروردگار میرے مولا و آقا امام زمانہ کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما اور جلد از جلد ان کی حکومت کو قائم فرما دے. ہماری گزری ہوئی نسلیں اور آنے والی نسلیں سب مولا کی غلامی اور کنیزی کریں. پروردگار جو لوگ اپنے رزق و روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، بحق امام جعفر صادق علیہ السلام ان سب کو بہترین رزق اور روزگار آج ابھی اسی وقت عطا فرما دے. پروردگار جو لوگ بیمار ہیں مومن و مومنات، ان سب کو بحق امام زین العابدین علیہ السلام صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. پروردگار جو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ درست ہو جائے، ان سب کو بحق جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان سب کو توفیق و سعادت عطا فرما کہ ان سب کے اعمال درست ہو جائیں اور وہ نیکی کے راستے پہ چلنے لگے اور جو ہے وہ تمام حقوق اللہ ادا کرتے رہے اور حقوق انسان ادا کرتے رہے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی